तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम होसिया की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबे असगर में से पहला नबी है, दूसरा बाब। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली किस्त में हमने होसिया के बच्चों के नामों के हवाले से बात की जिनमें बाइबल की अहम तालीमात मिलती हैं जो खुदा के अपनी कौम से मुलाकात करने के ताल्लुक से हैं। और हमने जाना कि होसिया के बेटे का नाम यजरील था, मतलब कि खुदा उसे अपने मकसद के लिए बोएगा। और मुस्तकबिल में एक दिन है जो यजरील का दिन कहलाता है, जब खुदा अपने लोगों को एक बार फिर जमा करेगा। 1000 साला बादशाही की बरकतों के लिए मसीह बादशाह की हुकूमत में आज हम दूसरे बाब के मुताले का आगाज करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। अपने भाइयों से अम्मी कहो और अपनी बहनों से रुआमा, तुम अपनी माँ से हुज्जत करो, क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर हूँ। वो अपनी बदकारी अपने सामने से और अपनी जनाकारी अपने पस्तानों से दूर करे। ऐसा ना कि मैं उसे बेपर्दा करूं और इस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपने पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश्क जमीन की मानिंद बनाकर प्यास से मार डालूं। उसके बच्चों पर रहम ना करूंगा क्योंकि वो हलाल ज़दा नहीं हैं। भाई यूसुफ, ये बातें वो किस से कह रहा है और आप हमें मजीद बताएं कि वो किसके मुतल्लिक कह रहा है। वो दीनदार लोगों से बात कर रहा था और ये वो चंद लोग हैं जो इसराइल में हैं, और जैसे कि एलिया ने जब खुदावंद से कहा कि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया, एक मैं ही अकेला बचा हूँ, और खुदावंद ने उसे जवाब में कहा कि तो भी मैं इसराइल में 7000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी कि वो घुटने जो बलाम के आगे नहीं झुके। इनसे कह कि अपने भाइयों से आमी कहो और अपनी बहनों से रामा यानी कि रहमत जाहिर की गई। तुम अपनी माँ से हुज्जत करो क्योंकि ना वो मेरी बीवी है और ना मैं उसका शौहर। इससे मुझे मुकाशफा के दूसरे बाब की 24वीं आयत याद आती है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने थवाथीरा की कलीसिया से कलाम किया कि मगर तुम थवाथीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते, और थवाथीरा उन 7 कलीसियाओं में से एक है जो आसिया में मौजूद हैं और जिसकी हालत बड़ी अफसोसनाक है। और मैं कहूँगा कि इस बकिया की एक जिम्मेदारी है, इस बकिया का एक फ़र्ज़ है, और यहाँ भी आमी और रामा ही जिम्मेदार हैं कि इसराइल की बाकी कौम से कहें जो उनकी माँ है कि तौबा करो और लौट आओ, यानी खुदा के पास लौट आओ, वगरना खतरा मौजूद है, जिसका जिक्र तीसरी आयत में किया गया कि ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपर्दा कर दूं और इस तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, यानी कि मैं उनमें से तमाम मेहरबानियों को खाली कर दूं जो उस पर तब से की गई जब उसका मुझसे ताल्लुक जुड़ा। इससे हमें हिजकिय्याल 16:7 याद आता है, मैंने तुझे चमन के शगुफों की मानिंद हर चंद बढ़ाया है, सो तू बड़ी और बालिग हुई और कमालो जमाल तक पहुंची। फिर खुदावंद ने कहा कि वो उसे उन तमाम बरकतों से महरूम कर देगा ताकि वो अपनी पहली हालत में आ जाए। ठीक है। 5वीं आयत से वो कहता है, उनकी माँ ने छिनाला किया, उनकी वालदा ने रिहाई की, क्योंकि उसने कहा मैं यारों के पीछे जाऊंगी जो मुझको रोटी पानी और ऊनी कतानी कपड़े और रोगनो शरबत देते हैं। इसलिए देखो मैं उसकी राह कांटों से बंद कर दूंगा और उसके सामने दीवार बनाऊंगा ताकि उसे रास्ता ना मिले, और वो अपने यारों के पीछे जाएगी पर उनसे जा ना मिलेगी, और उनको ढूंढेगी पर ना पाएगी। तब वो कहेगी मैं अपने पहले शौहर के पास वापस जाऊंगी क्योंकि मेरी वो हालत अब से बेहतर थी। भाई यूसुफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 5वीं आयत में वो 6 चीज़ों की तालिब है, रोटी और पानी और ऊन और कतान और रोगन और शरबत। इन 6 चीज़ों से मुतल्लिक हमें कुछ बताएं। मसला यहाँ पर यह है कि उसने 5वीं आयत में ये कहा कि मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी, लेकिन यिर्मयाह 2:2 में हम इसके बरक्स कुछ देखते हैं, और
میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ جب لوگ ملک مصر سے نکلے اور بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہو کر وہ خوبصورت گیت گایا، وہ خدا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن افسوس کہ اب یہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی۔ تیرے یار میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ مجھے سب کچھ دیتے ہیں، مجھے روٹی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، روغن اور شربت دیتے ہیں، یعنی لطف اور راحت میں انہی سے خوش ہوں۔ اور اس سے ہمیں مصرف بیٹا یاد آتا ہے جو اپنے باپ کی دولت لے کر دور کے ملک میں چلا گیا اور وہاں اپنا سب مال اسباب بے فائدہ کاموں میں اڑا دیا۔ تو جب وہ سب کچھ لٹا چکا تو اپنے دوستوں کو تلاش کیا، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ دنیا آپ سے لیتی ہے لیکن کچھ نہیں دیتی۔ وہ اپنے یاروں کے پیچھے گئی، لیکن جب اسے خود ضرورت پڑی تو اس کے یار نہ تھے۔ اور جیسا کہ ہم باقی ابواب میں دیکھیں گے کہ خدا نے اس کے گرد کانٹوں کی باڑ لگائی تاکہ وہ اس کے پاس لوٹ آئے اور وہ مستقبل میں لوٹ کر آئے گی۔ صحیح، وہ اپنے پیاروں کے پیچھے گئی تاکہ اپنے دل کی خواہشات کو پائے، لیکن خداوند چھٹی آیت میں کہتا ہے اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ہم غور کریں کہ خدا کا ہر دور میں ایمانداروں سے معاملات کرنے کا عام طریقہ کیا رہا ہے۔ اگر میں ایک غلط فیصلہ لیتا ہوں اور خداوند میری راہ کو کانٹوں سے بند کرتا ہے، یعنی کہ وہ میری راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی بات سے مجھے استثنا کے 4 باب کی 30ویں آیت یاد آتی ہے، جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا۔ قوم کی تاریخ کی شروعات ہی سے موسیٰ نے کہا کہ آنے والے ایام میں خداوند انہیں مصیبت زدہ کرے گا اور وہ اس کے پاس لوٹ کر آئیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ انہیں بڑی مصیبت کے وقت مصیبت زدہ کرے گا اور آخر میں وہ اسی کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ جب خداوند ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے اور ہماری راہوں کو کانٹوں سے بند کر دیتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کانٹا گناہ کا پھل ہے، اور جب ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم کانٹوں کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ اور جب خداوند ایسا کرتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کر دوں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، تاکہ وہ اس کے پاس لوٹ آئے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں خداوند اس قوم کے حوالے سے مزید کہتا ہے کہ وہ اس سے پھر گئے اور اپنے یاروں کے پیچھے گئے، یعنی بت پرستی کے۔ اور اس کے بعد وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا، اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے ہیں چھین لوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ اس نے اسے بخشا لیکن وہ سب واپس لے لے گا۔ خدا نے اسے بخشا ہی کیوں اور واپس کیسے لے لے گا؟ جی، اس قوم کی تاریخ کے آغاز میں وہ مصر کے غلام تھے اور اگر فرعون انہیں جانے بھی دیتا تو وہ انہیں اپنے ساتھ کچھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا، لیکن چونکہ خداوند عدل کا خدا ہے تو اس نے انہیں سونا اور چاندی بھی لے جانے دیے بطور غلام کی اجرت، جنہوں نے اتنے سال مفت میں خدمت کی۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے مصر کی چاندی اور سونے اور خزانے کے ساتھ کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بچڑا بنایا۔ بالکل، انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کی۔ خدا ہمیں دیتا ہے، اور چونکہ وہ فراغ دل ہے وہ ہمیں تمام چیزیں بکثرت دیتا ہے تاکہ ہم خوشی منائیں، لیکن خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ مجھے تمہاری بابت خدا کی غیرت ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں لے کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ہم سے اس بھلائی کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح، وہ مزید کہتا ہے اب میں اس کی فاشا گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا، علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے برباد کر دوں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بلیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے اس کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔
وہ ان کے جشنوں اور نئے چاند معین عیدوں کو موقوف کر دے گا۔ آپ سزا کے ان درجات میں کیا دیکھتے ہیں؟ نہ صرف جشنوں اور عیدوں کو معکوف کیا گیا، وہ 10 قبیلے اور ان کے ملک آج کہاں پر ہیں؟ وہ قوموں میں تتر بتر ہوں گے اور وہ اسیری کے بعد آج تک نظر نہیں آئے۔ ملک کہاں ہے؟ کہیں نہیں، اور یہ قوم کسی ملک میں موجود نہیں، کیونکہ خداوند نے ان سے سب کچھ لے لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ خدا ایسا کرتا، اس نے خبردار کیا، جی کیونکہ میں کہوں گا کہ عدالت ایک عجیب و غریب عمل ہے، اور اسے عدالت کرنے کا شوق نہیں، لیکن اس کی وجہ بھی ہم ہیں جو اس سے دور بھٹک جاتے ہیں، کہ خدا نے خاص کر کے اسرائیل کی کب تک برداشت کی، حالانکہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور خدا نے برداشت کیا اور پھر عدالت کی۔ جو حوالہ میں نے پڑھا اس کے آخر میں 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ میں خداوند ہوں اور یہ میرے دستخط ہیں، اور جو میں نے طے کیا میں اس پر عمل درآمد کروں گا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اسے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ خداوند ان لوگوں کو کس طرح فریفتہ کرے گا؟ بھائی یوسف جب وہ قوم کی عدالت کے حوالے سے بات کر چکا تو وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ 3 ابواب ہیں جن کے اختتام برکت کے ساتھ ہیں۔ پہلے کی گئی باتیں افسوسناک ہیں، لیکن تبدیلی کا مقام 14ویں آیت میں ہے۔ تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا۔ یہاں پر سوال اسے فریفتہ کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہاں جو ترجمہ ہے درست نہیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ خدا فریفتہ کرے، بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس آیت کا واضح ترجمہ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اس کے دل سے کلام کروں گا۔ جی، اور خدا نہ صرف ہمارے ذہنوں سے کلام کرتا ہے بلکہ وہ ہمارے دلوں سے کلام کرتا ہے۔ میں وہاں اس کے دل سے کلام کروں گا اور بیابان میں لا کر، گویا وہ قوم کی تاریخ کے آغاز سے ہی جب بیابان میں وہ آئے۔ ملک مصر سے نکل کر بیابان میں آئے، وہ پھر سے ایک بار بیابان میں لائے گئے، اور غزل الغزلات میں جو کہ خداوند اور اس کے لوگوں کی محبت کی کتاب ہے، ہم ایک سے زیادہ بار محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثلا لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے۔ ایک بار پھر غزل الغزلات 8:5 میں یوں لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلے آتی ہے، اور یہاں وہ اسے بیابان میں لائے گا تاکہ اس کو تسلی دے۔ اور جو کچھ ہم غزل الغزلات میں پڑھتے ہیں وہ سب بیابان کے متعلق ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو تسلی کی نوید سنائے گا، وہاں سے اس کے پاکستان اسے دوں گا، اور غلور کی وادی بھی آپ کی امید کا دروازہ ہو۔ ہم اس وادی کے متعلق یشوع 7 میں پڑھتے ہیں، جب قوم نے غدار آکن کا خاتمہ کیا اور انہوں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے سنسار کیا، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ آنے والے دن میں یہ لوگ وادی میں جائیں گے جو حلیمی کو پیش کرتی ہے۔ وہ الور کو جان جائیں گے جو مصیبت کی وادی ہے، اور الور کے معنی ہیں مصیبت، لیکن جب وہ اس بدی کو جان لیں گے جو ان کے باپ دادا نے کی، تو الور کی وادی ان کے لیے امید کا دروازہ بن جائے گی، اور وہ گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ فضل کے کام ہے جو مستقبل میں خداوند اپنے لوگوں کے لیے کرے گا۔ پھر وہ 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں مزید کہتا ہے، اور خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے عیشی یعنی میرا شوہر کہے گی، اور پھر بالی یعنی میرا مالک نہ کہے گی، کیونکہ میں بلیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا، اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندے اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا۔ جی، آخر میں لکھا ہے امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا۔ بھائی یوسف، برکت کی کاملیت کے طور پر انہیں بحال کیا جائے گا، اور خداوند سے ان کی صلح ہوگی، اور وہ ان کے لوٹنے پر ان کا شوہر ہوگا۔ میدان کے جانوروں سے بھی صلح ہوگی، یعنی مخلوقات۔ سو حتمی یا آخری منظر کیسا ہوگا؟ پہلے ہمیں اس کے معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے اپنا شوہر کہے گی، اور پھر بالی یعنی میرا مالک نہ کہے گی۔
سب سے پہلے خدا بال کے نام کو دور کرے گا، اور کسی نے کہا کہ ان کا تعلق ویسا نہ ہوگا جیسے ابراہم اور ہاجرہ تھا کہ اسے مالک کہے، بلکہ اس کا تعلق ایسا ہوگا جیسے سارا اور ابراہم کا تھا، وہ اسے اپنا شوہر کہا کرتی تھی، اور ان کے درمیان بیاہ کا ایک حیرت انگیز تعلق ہوگا، اور وہ بال کے سب ناموں کو دور کرے گا۔ اور 14ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، افرائیم کہے گا صحیح۔ کہ اب مجھے بتوں سے کیا کام، اب اسے غیر معبودوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب ان کی صلح خدا سے ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی صلح مخلوقات سے ہوگی، یہاں تک کہ میدان کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں سے، اور رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے۔ کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، پھر کوئی جنگ یا بربادی نہ ہوگی، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا امن و موقع امان دوں سے۔ گا۔ مستقبل میں یہ سب ان کا منتظر ہے، جبکہ وہ خداوند اپنے خدا کے پاس تائب دل سے لوٹیں گے۔ اور یہی سب چیزوں کی بحالی کا وقت کہلاتا ہے، مسیح کی بادشاہی میں صلح اور سلامتی کی حالت۔ 19ویں آیت سے پھر وہ شوہر اور بیوی کے جذبات کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، میں تجھے وفاداری سے نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ جی، مستقبل کی بات ہے جب وہ کہتا ہے اور میں تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، یعنی کہ اس نامزدگی کے بعد پھر کبھی بھی جدائی نہیں ہوگی، اور پھر وہ صلیب پر آ جاتا ہے جو تمام برکتوں کی بنیاد ہے، کیونکہ صلیب کے بغیر کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی بھی برکت نہیں۔ میں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحم سے اپنی نامزد کروں گا، فقط خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر۔ مسیح کی صلیب جی ہاں، نامزدگی مسیح کی صلیب کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور پھر وہ ماضی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے وفاداری سے نامزد بناؤں گا۔ باپ دادا کی وفاداری یعنی ابراہم، اسحاق اور ان سے یعقوب اس وعدے کی خاطر ان سے وفاداری۔ بالکل۔ جی، سو ایک نظر مستقبل پر کہ تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ایک نظر صلیب پر یعنی زمانوں کی بھرپوری کے وقت تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت سے تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، یعنی خدا اپنے تمام وعدوں میں وفادار ہے۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 21ویں آیت، اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ 21ویں آیت کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ اس وقت میں سنوں گا۔ کس وقت؟ یہ وہ دن ہے جس کا مخلوقات کو انتظار ہے، اور خداوند بذات خود اس کا منتظر ہے، جو کہ خداوند کا دن ہے۔ اس وقت میں سنوں گا، لفظ سنوں گا کا ذکر 5 مرتبہ ہوا ہے کہ میں سنوں گا، اور پھر میں آسمان سے سنوں گا، اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی، اور وہ اسرائیل کی سنیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شروعات خداوند سے ہوتی ہے۔ جب لوگ توبہ کر کے لوٹتے ہیں تو خداوند ان کو برکت دیتا ہے۔ اس وقت میں سنوں گا جب وہ الور کی وادی میں میرے پاس توبہ کر کے لوٹ آئے گی، تب میں سنوں گا، اور جب میں سنوں گا میں آسمان سے سنوں گا۔ بہت بار جب سونامی آتا ہے اور زلزلہ آتا ہے، یا پھر موسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ موسلا دھار بارشیں یا پھر جان لیوا گرمی، تو ہم سب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ خداوند خوش نہیں ہے، اور بے شک خداوند دنیا کی بہت سی باتوں سے ناخوش ہے۔ لیکن اس وقت میں سنوں گا، پہلی بات کہ میں آسمان سے سنوں گا، جی، اور آسمان زمین کی سنے گا۔ مقررہ وقت پر بارش برساؤں گا، مطلب وہ عطا مثالی کرے گا۔ چیزیں عطا کرے گا۔ نہ تو موسلادھار بارشیں ہوں گی جو بہا لے جاتی ہیں، اور نہ ہی بارشوں کی عدم دستیابی جو کہ پیاس کو پیدا کرتی ہیں، اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی، کیونکہ کبھی کبھار زمین پر جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ اپنی قوت میں پھل لاتا ہے، جیسا کہ خداوند قائن سے خفا تھا تو اس نے کہا، اور زمین کو جوتے گا پر وہ تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا، اور اناج اور نہیں میں اور تیل سے جواب دے گی۔ اور وہ یعنی اناج اور میں اور تیل ان لوگوں کو جواب دیں گے جنہیں خداوند نے جمع کیا ہے، یعنی کہ تمام لوگ سرفرازی اور خوشحالی میں ہوں گے، اور میں اس کو اپنے لیے اس سرزمین میں بوں گا۔ شکریہ بھائی یوسف، آپ کے ہمراہ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند ہم سب کی اور ناظرین کی آنکھیں کھولے
تاکہ ہم کلام کی کاملیت کو دیکھ سکیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ لکھا ہے اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے رمامہ۔ یہاں کس کی بات کی گئی ہے یہ بتائیں۔ یہاں پر وہ دینداروں اور ایمانداروں سے خطاب کر رہا ہے جو اس ویرانے میں اسرائیل میں تھے، یعنی بقیہ۔ جی بالکل، ایمانداروں کا، جس کے واسطے علومی اور راما کے الفاظ نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ 19ویں اور 20ویں آیت میں لفظ نامزد کا استعمال 3 مرتبہ آیا ہے کہ اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے نامزد کروں گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، یہ ایک کتاب کو پیش کرتا ہے۔ میں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، یہ ہمیں صلیب کے پاس لے جاتا ہے جبکہ انصاف اور رحمت کا ملاپ ہوا۔ میں تجھے وفاداری سے نامزد بناؤں گا، یہ ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے خدا ان کے ان وعدوں کے پاس جو اس نے باپ دادا سے کیے۔ مستقبل کی ایک نظر صلیب پر ڈالے، ایک نظر ماضی پر خدا ان کے وعدوں پر جو اس نے صحیح۔ باپ دادا سے کیے۔ بالکل جی بھائی یوسف، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ خداوند اپنے لوگوں کے واسطے گہرے جذبات رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس نے انہیں مصیبت کے حوالے بھی اس لیے کیا تاکہ وہ توبہ کرے، لیکن مستقبل میں وہ بحال کیے جائیں گے۔ مستقبل میں وہ انہیں توبہ کے بعد بحال کرے گا اور پھر وہ اس کے ساتھ بیاہ کے یا محبت کے تعلق میں داخل ہوں گے، جس کے متعلق اس نے کہا اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ وہ پھر جدا نہ ہوں گے، یعنی کہ وہ پھر بتوں یا دھوکہ دینے کی طرف نہ لوٹیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور میں جیتے ہیں، آپ ایک اور گہرے اور شاندار تعلق میں داخل ہوں گے اگر آپ مسیح کو اپنا منجی اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ کلیسیا کے متعلق کہا گیا ہے اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ اور مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے خود کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ ناظرین، خدا یسوع مسیح کا پیار آپ کی ذات کے لیے ہے اور یہ صلیب پر ثابت ہو چکا ہے، اور جب آپ اسے قبول کر کے اس کی محبت کو پا لیتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ اس کی محبت پا لیتے ہیں، آپ خداوند کی شفقت سے مطمئن ہو جاتے ہیں، تو آپ خداوند میں آسودہ ہوں گے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ تو میرا خداوند ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ آپ اس سے محبت رکھیں گے اور اپنی زندگی اس کی خاطر گزاریں گے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہوں گے۔ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔